नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। C49 के नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम क़याम नूर। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद लतीफ़ साजिद नक्शबंदी, और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लेके आए हैं, मैं चाहूँगा कि उनका तारुफ़ प्रोग्राम के आगाज़ से कबल उनका जो है तारुफ़ वो आपके सामने पेश कर दिया जाए। आज हमारे साथ जो महवे गुफ्तगू होंगे, आप उनकी शख्सियत से पहले भी वाकिफ़ हैं, चूँकि वो क़याम नूर में आप को 2-3 मरतबा गुफ्तगू फरमाने के लिए आप तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आप जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो फिर ऐसे मोती बखेरते हैं और ऐसे इल्मी नुकात आप अता फरमाते हैं को सुनने वाला जो होता है वो आशाश का उठता है। तो आज एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लेके आए, हम आपके मशकूर भी हैं। जनाब हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अफजल ज़िया क़ादरी मुहतमिम जामिया ज़ियाउल इस्लाम कुतबा, आप तशरीफ़ लेके आए, हम आपके मशहूर हैं। और आपके साथ आज एक बड़ी अजीम शख्सियत और वलवला अंगेज शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा ग़ुलाम अब्बास नूरी साहब मुहतमिम जामिया बहार मदीना बंगला कम्बोमा, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम क़याम नूर में आप जलवागर हैं और आपसे भी इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो है अखलाक हसना। आज इस दौर में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फुकदान है वो अखलाक है। किसी भी शोबे में हम जाएं तो हम गौर करें, अखलाक नाम की चीज़ हमको बहुत कम नज़र आती है। जब किसी कौम में से अखलाक निकल जाता है, खुलक उसमें से ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो गुफ्तगू होती है, उनका जो अंदाज होता है रहन सहन का, गुफ्तगू का जो अंदाज होता है, वो फिर खोखला हो जाता है और फिर तमाम बुराइयां वहाँ से जन्म लेती हैं। जब गुफ्तगू में हुस्न ना हो, गुफ्तगू में अखलाक ना हो, अखलाक की पस्ती हो, तो फिर अखलाकी बुराइयां जब आगे चलती हैं, फिर बहुत सारी ऐसी बुराइयां जन्म लेती हैं जो माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। तो आज हमको ज़रूरत है कि हम अपने अखलाक में बेहतरी लाएं, अपने अखलाक को ऐसे लोगों के सामने पेश करें कि जिसमें से खुल्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आए। तो हमारी चूँकि मुकम्मल जिंदगी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का अक्स जो है वो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। तो हमारी गुफ्तगू में भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्के पाक जो है हमारी जिंदगी में भी नजर आना चाहिए। तो किबला आज बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक मरतबा फिर तशरीफ लेके आए। तो मैं चाहूँगा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के मुतल्लिक आप कुछ इरशाद फरमाइए। हमारे नाज़रीन C49 के नाज़रीन को इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मौलानिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अब्दिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ C49 की जुमला टीम का, और ख़ुसूसन अख़ी मुहतरम अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद लतीफ़ साजिद साहिब, जो कि क़याम नूर के मेज़बान भी हैं और बड़ी मोहब्बत भरी शख्सियत है। अल्लाह आपको सलामत फरमाए। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा
برادر محترم علامہ غلام عباس نوری صاحب محتمم میں مرکزی دارالعلوم جامعہ بہار مدینہ قصور شریف سے آپ کا تعلق ہے، ان کو بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جملہ ناظرین C49 چینل کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبت اور جن کا خلوص اور جن کی دعاؤں کی بدولت آج مجھے پھر ایک مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہے کہ جس کو میرے کریم رب نے قرآن کے اندر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب کریم علیہ السلام کا جو خلق عظیم ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، حضور کا بچپن، میرے نبی کا لڑکپن، اور حضور کریم آقا علیہ السلام کی جوانی مبارک، اور پھر میرے نبی علیہ السلام کی بعثت نبوی سے قبل کی جو زندگی ہے، جو حضور نے مکی زندگی جسے کہتے ہیں ہم، دور مکی جو ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے اگر اس زندگی مبارک پر بھی ہم نظر دوڑائیں تو یہ قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے کریم رب نے بھی قرآن کے اندر اگلے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محبوب کریم علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے جو زندگی میرے کریم آقا علیہ السلام نے گزاری ہے، اس زندگی مبارکہ کے اندر آپ نے کبھی بھی بچپن سے دور نبوت کے اعلان تک میرے کریم نبی علیہ السلام نے حضرت کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم اور پھر حضور نے دغا بازی نہیں فرمائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ آج ہماری اپنی زندگی اتنی عظیم شخصیت، یعنی پوری کائنات جن کے لیے تخلیق فرمائی گئی، اور آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائی، اور کسی کے ساتھ یہ ثابت ہی نہیں، بلکہ وہ جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر میں لے کے گئیں تو آپ کا ایک صاحبزادہ تھا، وہ بھی اس وقت دودھ پیتا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس وقت شیر خارگی کے عالم میں تھے، تو آپ صرف دائیں پستان سے دودھ نوش فرماتے، بائیں سے پیتے ہی نہیں تھے، آپ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ یہ بچپن میں ہی آپ نے یہ درس دینا شروع کر دیا۔ یہ حضور کریم آقا علیہ السلام کے خصائل و کمالات کے ایک عظیم جو ہے وہ کارہائے نمایاں ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی بچپن میں، شیر خارگی کے عالم میں بھی میرے نبی علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک وعف عنک من ظلمک، کہ تم اس سے مل جو تجھ سے تعلق توڑے، اللہ اکبر، جو تعلق توڑے اس سے ملاقات کر، اس سے مل، اس سے تعلق جوڑ، اور وعف عنک من ظلمک،
اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کیسا. یہ تو معاشرہ اگر اس بات پہ ہی عمل کر لے, جی 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 صرف جی, اسی بات پہ, تو کتنا خوبصورت صاحب بات دیکھیں کیسا. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک اور دوسرا مجھے فرمان ذہن میں آ گیا کہ یہ آپ کی محبت کی بات ہے کہ آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اوتیت جوامع الکلم. اللہ نے مجھے جامع کلام بنا کے بھیجا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام جب بھی آپ گفتگو فرماتے تو دھیمی آواز میں, نرم گفتگو, نرم لہجہ, اور تاکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے اتنا مانوس ہوتا کہ اس کا دل کرتا کہ میں ہمہ وقت جو ہے حضور کی شیرینی کلام جو ہے یہ گفتگو سنتا ہی رہوں. سبحان اللہ. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا. بالکل ایسا ہے. کیا بات, بالکل ایسا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ, جو معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے اور معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو جائیں, تو پھر ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض لینا پڑے گا. بالکل. قبلہ علامہ عباس, غلام عباس نوری صاحب, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی آپ نے بتا دیا کہ کسی کا حق نہیں کھاتے اور اپنا حق کھاتے ہیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو آپ کی زندگی, پھر مکی زندگی, پھر مدنی زندگی, ہم آج بات تو کرتے ہیں اس کی ریاست مدینہ کی, مگر ہم ریاست مدینہ کے جو فیض و برکات ہیں وہ ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ بات کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پارلیمنٹ میں جائیں, کہاں بھی جائیں, اخلاق نام کی کیا کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ النبی الکریم الامین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جی مالک کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں C49 کی تمام ٹیم کا, اور خصوصی طور پہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت علامہ پیر صوفی الحافظ القاری ساجد لطیف صاحب نقشبندی صاحب, آپ کا کہ آپ کے توسل سے آج حاضری کا موقع ملا ہے, اور اپنی تمام ناظرین اور سننے والوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور خصوصی طور پہ میں ممنون ہوں, مشکور ہوں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا پیر محمد مفتی افضل قادری ضیائی نقشبندی مجدی اور فیضی صاحب دامت البرکاتہم العالیہ کا جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ دارالعلوم ضیاء الاسلام کے. انہوں نے شفقت فرمائی اور بندہ نچیز کو اس حاضری کا موقع ملا. بات چل رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق کی, تو میں علماء کی موجودگی میں یہی کہوں گا کہ جس پاک نبی علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے اللہ کریم نے انسان کو اتنا حسین بنایا ہے, خالق نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. جس نبی کے صدقے سے حضرت انسان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ایک عام انسان اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے
اللہ کریم اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے تو اس نبی کی شان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا ہوگا. کیا بات ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو حدیث کے انبار لگے پڑے ہیں. وہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کو بٹھا کے تبلیغ کرنا، محبت پیش کرنا، پیار تقسیم کرنا. اور یہی اچھا قبلہ، میں آپ کی صحابہ نے بھی درمیان میں سے معذرت کے ساتھ آپ نے بھی بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کا حسن جو ہے، پوری کائنات میں جتنے حسین ہیں، جس کو بھی حسن ملا، جو اتنے انسانوں کو اللہ نے فی احسن تقویم سے نوازا، تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کی برکت ہے، جی حضور کی وجہ سے ہے. تو مجھے وہ روایت درمیان میں یاد آ رہی تھی کہ حضور فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈالے. جی بے اللہ 70,000 پردے ڈالے. اگر تھوڑا سا ایک بھی سرک جائے تو یہ کائنات مدہوش ہو جائے. تو پوری کائنات کا حسن دیکھیں، اگر ایک حسین کو دیکھیں تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے، سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے. کسی سید زادہ ہو، خوبصورت ہو، عالم دین ہو، جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی خوبصورت ہے. بے شک بے شک. صرف کچھ ہوتا ہے ظاہری طور پہ خوبصورت، مگر باطنی جو اندر سے خوبصورت ہوتا ہے. اصل حقیقت میں حسن تو وہ ہے نا جو انسان کی سیرت کے اعتبار سے اچھا ہو. تو اگر پوری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے، ایک ماں جو ہے ایک کو ہم دیکھ لیں تو اس کی مثال نہیں ملتی. تو جس کائنات کے حسین ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور پوری کائنات کا حسن حضور کے قدمین شریفین سے برکات حاصل کر رہا ہے، تو پھر حضور کتنے حسین ہوں گے. جی. اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سا طویل کرتے ہوئے یہ آپ کے گفتگو کے دوران ایک چیز ذہن میں آئی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن اخلاق ہے، اصل میں آپ کا خلق تو وہ ہے نا جو وہ پرائے بھی بیٹھ کے آپ کی تعریف کریں. بے شک بے شک. اور یہود و نصارہ بھی اسی لیے تو اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بے شمار روایات میں بھی ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے واللہ یہ کتنا حسین ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جان کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کے دادا حضور کی تعریف کیا کرتے تھے کہ جن کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کو بڑے احسن طریقے سے بڑے پیار سے لے کے چلتا ہے. اور یہی بات ہے قبلہ پیر صاحب کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی غزوات لڑے ہیں ان غزوات میں بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے خاص طور پہ اپنے اصحاب کے ساتھ وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور جہاں پہ ہم بات کریں حضور کے اصحاب سے اور اس سے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو وہاں پہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان اقدس، جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے حق کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی حصے کا دودھ نوش فرمایا. تو وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو گفتگو آپ بڑے خوبصورت زاویے میں لے کے آ گئے اور بڑے ایک ایسے مقام پہ لے کے آ گئے جہاں پہ ہلنے. جی پروگرام پیام نور میں دوبارہ سے خوش آمدید. بات چل رہی تھی حضرت علامہ مولانا غلام عباس نوری صاحب سے جو محتمم ہیں جامعہ بہار مدینہ کے. آپ بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ آج یہ تو پیر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ آپ نے آپ کو مدعو کیا اور مجھے بھی حکم فرمایا کہ آج پروگرام میں ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے. تو آپ کی شخصیت سے تو میں واقف ہی تھا کہ آپ ایک بلبلہ انگیز شخصیت ہیں، گفتگو میں ایک بڑا آپ کے نکھار ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے. تو ابھی آپ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں کہ بات چلی تھی حسن اخلاق کی، تو آپ جہاں پہ حسن اخلاق کو لے کے آ گئے وہاں پہ حسن اخلاق بھی اپنے آپ پہ ناز کرے گا کہ وہ حضور کی اہل بیت کا در پاک ہے. تو جی کی بلا آپ ارشاد فرما رہے تھے. تو اب جن کی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے
اب یہ ایک بہت طویل سا سفر ہے، میں اسے جامع الفاظ میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاک حسین کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آپ کو طبعا نعوذ باللہ من ذالک بہت ہی برے الفاظات میں پکارتا ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی اسے پیاس لگی، اسے پانی پلاؤ. پھر بکواس پانی پینے کے بعد کرتا ہے، فرمایا اسے بھوک لگی، اسے کھانا کھلاؤ. پھر بکواس کی، فرمایا اب اسے دولت کی ضرورت، اسے دولت دو. صحابہ تابعین بڑے پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں یا یہ امیر المومنین یہ بکواس کیے جا رہے ہیں، آپ عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں. تو آپ کے بہت خوبصورت الفاظ تھے کہ یہ خباثت کرنا یہ اس کے آباء و اجداد اور اس کی نسل کا اثر ہے، اور سخاوت کرنا میرے بڑوں کا وتیرہ ہے اور ہم بھی سخاوت کر رہے ہیں. اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا. جب آپ نے شربت پیش کیا تو پینے والے نے کہا کہ حضور آپ نے ہمیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ایسا خلق دیا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیسا ہوگا. تو اب یہی بہت بڑی میں آپ کے چینل کے توسل سے C49 کے توسل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے ممبروں پہ، جب تک ہمارے مدارس میں، جب تک ہمارے جامعہ میں، جب تک ہمارے درس گاہوں میں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق نہیں پڑھایا جائے گا، ایون کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. عمل اصل بات جو ہے عمل کی ہے. اب ایک عالم ہے وہ دوسرے عالم کی بات کو سننا گوارا نہیں، وجہ کہ اس کا جو ہے اخلاق جو ہے وہ اس قابل نہیں. یا تو میں اس کو اپنے اخلاق سے اتنا موٹیویٹ کروں. برداشت، آج میرا خیال ہے برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا کہ ہمیں کسی کو سننے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، اور دوسرے کی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے، سننا گوارا بھی نہیں. ہمیں برداشت کا جو ہے نا وہ عنصر ہمارے اندر رہ نہیں گیا. وجہ یہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر کوئی عالم ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے وہ اونچے قد کاٹ والا ہی نہیں ہے. ہماری جو درسگاہیں تھیں، ہماری درسگاہیں تھی، خانقاہیں تھی، یہاں سے ہی مولانا روم نکلے، یہاں سے ہی اکابرین نکلے، بابا فرید کدھر سے نکلے، اصل میں سلطان العارفین کہاں سے نکلے. یہ جو جتنے بزرگ تھے آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ جی میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں قبلہ علامہ غلام عباس نوری صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے آپ نے ذکر فرمائے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. بات یہ ہے کہ انہی بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں. اللہ میں اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں. تو وہ جن کے پاس وہ گیا یہ سوال لے کر، یہ خواہش لے کر، انہوں نے فرمایا بھی آپ اگر اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اگر آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا مقرب بنا لے. تو وہ بزرگ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو خیال کیا تھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے، کوئی قرآن کی آیت بتائیں گے، کوئی اللہ کا اسم بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے میں مقرب بارگاہ الہی بن جاؤں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ دل مطمئن نہ ہوا، کسی اور بزرگ کے پاس پہنچا. انہوں سے بھی جب یہ اس نے سوال کیا تو ان بزرگوں نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے وہ استوار کریں، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. عزیزان محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی مخلوق سے پیار فرمایا، حتیٰ کہ
جس طرح علامہ نوری صاحب فرما رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سے بھی پیار فرمایا جو حضور کو پتھر مارنے والے لوگ تھے. اللہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی پیار فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص وہ بعد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے والے حضرت جو ہے وہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت واشی، سوری معافی چاہتا ہوں، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بھی جب جو ہے کلمہ مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، چہرہ چھپا کر آتے ہیں اور چھپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی مثال ہے پوری تاریخ اسلام میں، ایسی مثال نہیں ملے گی. اس کا جو معاملہ تھا، اس کا عمل زندگی کا، جو زندگی کا عمل تھا، وہ کتنا، جب آج ہم بھی یقین جانیں وہ صرف سوچتے ہیں اللہ اکبر کیفیت آ رہی ہو گئی ہے، وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس سے محبت فرماتے ہیں. میں وہی قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب، وہ جب حضرت وحشی آئے حضور کی بارگاہ میں تو چہرہ چھپایا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جس نے آپ کو بہت قلبی دکھ دیا ہو، دلی دکھ دیا ہو، تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جس نے مجھے قلبی دکھ دیا ہے، میں آج کے دن یہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو بھی معاف کر دوں. حتیٰ کہ حضرت واشی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے چچا امیر حمزہ کا قاتل بھی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر آج وہ بھی معافی مانگ لے، کلمہ مصطفیٰ پڑھ لے، میرے دین میں داخل ہو جائے، تو آج اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت وحشی نے اپنا چہرہ جو ہے وہ حضور کے سامنے ظاہر کیا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں اپنے چچا کا وہ غم پھر تازہ ہو گیا اور حضور کی آنکھوں میں اشکبار آنسو آ گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وحشی تو نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، کل بھی دکھ دیا ہے، لیکن آج میں پھر کہتا ہوں میں نے تجھے معاف کیا، میں نے معاف کیا. یہ ایسی مثال ہے قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب کہ جو آج ہماری زندگی میں کہیں نہیں ملے گی. نہیں ملتی. آج کون ہے؟ کوئی ایسا ہے شخص جو اپنے قریبی عزیز کو دکھ دینے والا قاتل، چچا کا قاتل، جس کو حضور فرمائے جا تجھے معافی ہے؟ کون ہے ایسا؟ یہ سوائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ذات نہیں ہے. یہ ایسی مثال ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے کہ جو جملہ ناظرین میں C49 چینل کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا، آؤ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ امن کی یگانگت جو ہے وہ آ سکتی ہے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات، حضور کی عملی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اسی لیے تو فرمایا رب نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج اس نمونے کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج حضور کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہے کفار مکہ، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، ولید بن مغیرہ، یہ کفاران مکہ، رئیسان مکہ، یہ سرداران قریش حضور کے جانی دشمن ہیں. اور سب سے عظیم بات جو ہے جو میں قبلہ علامہ لطیف ساجد صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مکے کے کافر بے ایمان یہ اپنی امانتیں ابو جال کے پاس رکھتے ہیں، سردار ان کو مانتے ہیں، سوری معاذ اللہ، معافی چاہتا ہوں، سردار ابو جال ابو لہب کو مانتے ہیں لیکن امانتیں میرے مصطفیٰ کے پاس رکھتے ہیں. امانتیں لے کر میرے نبی کے پاس آتے ہیں، اپنے زر و جواہرات، ہیرے موتی، سونا چاندی، مال دولت میرے نبی کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. اور یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ حضور کا اخلاق اور حضور کے اعمال، حضور کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ تھی. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہماری امانت میں خیانت نہیں فرمائے.
یعنی یہ کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم مکہ میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانی پڑے گی اور ان کے کردار سے ہمیں خیرات لینی پڑے گی. اسی لیے وہ جب بھی کسی کا کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوتا، حتیٰ کہ وہ حجر اسود کی بات تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، تو پھر حضور نے وہاں پہ کیسا حضور نے معاملہ فرمایا، تمام قبیلے کے سردار آ جائیں، وہ سبھی اٹھا لیں. تو حضور نے کیسا اس نے اخلاق جو ہے، آج ہم کسی بات پہ ملک کے لیے اکٹھے بیٹھنے کی ہمارے اندر جسارت نہیں ہے، گوارا ہی نہیں کرتے ہم گوارا ہی نہیں کرتے کہ قومی مسئلہ ہے، ملک میں امت کا مسئلہ، سلامتی کا مسئلہ ہے، ہم اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. آج کسی کو کوئی فکر نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی جو سید حسن نصر اللہ جو وہ شہید کر دیے گئے، اور پچھلے دنوں اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا، یہ اسی طرح جو مسلمانوں کے رہنما ہیں انہوں کو چن چن کے وہ شہید کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم 100 میں سے تعویلات نکال رہے ہیں. تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی لڑائی کو ختم کیا تھا، وہ حجر اسود والا جو معاملہ تھا، آج اگر ہم بھی تمام جو پارٹیز ہیں، جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ سارے اگر ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھ جائیں، حضور کی حسن سیرت کو لے لیں، حسن اخلاق کو لے لیں، تو کیا آج ملک پاکستان امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا؟ قبلہ علامہ غلام عباس نوری صاحب، آپ جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے آپ نے ذکر چھیڑا، تو میں چاہوں گا کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کو جس نے ضرب لگائی تھی، تو کیا آپ نے جو اس کو آخری جو کلمات آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ شربت والی بات، وہ کیسا وہ اس نے کردار تھا جناب مولا کائنات کا، رنگ تو حضور والا ہی تھا نا. بے شک بے شک بے شک. حضور میں آپ کی بات کو ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت جملے بھی دیے مجھے، اگر اس کو آگے بڑھاتا ہوں میں. آپ نے ابھی بات کی ہے ہمارے جو یہ سیاستدان ہیں، جو ہمارے ایم پی اے ایم این جن کو ہم اب چنتے ہیں، چن کے نمائندہ بنا کے اور پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اسمبلی کے اندر. تو اسمبلی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سائے میں بیٹھے ہیں. مگر آج ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہ بھی ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو ریاست مدینہ کی بات کیسے ہوگی؟ ایک بیٹی ڈبٹے کے بغیر یونیورسٹی جاتی تو کہاں پہ وہ ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ میں تو یہ نہیں سبقتا. اب بیٹی جو یونیورسٹی میں جانے والی ہے وہ باپ کو گالی دیتی ہے، تھپڑ رسید کرتی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا. آزادی کا مطلب ہم نے الٹ لے لیا. اب وہاں پہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو تعلیمات پڑھائی تھیں عورتوں کو، خواتین کو، کیا ان میں یہ اسباق تو نہیں تھے؟ ان میں تو میرے نبی کی سیرت تھی، ان میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تھا، ان کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وحدہ لا شریک کی توحید کو پڑھایا گیا تھا. اب ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جہاں پہ نبی کا حسن نہیں پڑھایا جائے گا، جہاں پہ حضور کا خلق نہیں پڑھایا جائے گا، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں بتائی جائیں گی، تو وہاں پہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے گی؟ کیا اس پہ ہم یہ متفق ہو سکتے ہیں کہ آنے والی ہمارے نسلیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو اپنائیں گی؟ ابھی آپ نے حجر اسود کی ماشاءاللہ بات کی ہے، اس سے معاف کرنا تو بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب ہندا نے جو کام کیا تھا، حضور نے تو وہاں پہ بھی اپنا حسن اخلاق پیش کیا ہے، حضور نے وہاں پہ بھی معافی پیش کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بے شمار جنہوں نے پتھر برسائے، کوڑے پھینکے، اوجریے پھینکی، رستوں کے اندر گڈھے بنائے، طرح طرح کی پریشانیاں دیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. میرے آقا کی طائف کی وادیوں کے آپ جو لمحات ہیں ان کو دیکھیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر بھی دعا کر رہے ہیں.
ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اصل میں قبلہ پیر صاحب، میں یہ آپ کے چینل کے توسل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے وارثان منبر جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے ہماری قوم کو حسن اخلاق پہ، اب ہمارا جو کیا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ توبہ نعوذ باللہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا جو ہے ہم کیا ہے کہ ہم تو توبہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اتنا کم کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں کہ بالکل ہی اینڈ پہ لے جاتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کی ہے، ہم اس کو بیان کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار ہوگا، میرے آقا کی سیرت کا پرچار ہوگا۔ بٹ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کو پیر طریقت ہے تو وہ اپنی وہ جیسے ابھی پہلے آپ نے بات کہی ہے کہ وہ اپنے نمبر پہ ہے کہ میں نمبر 1 ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ اسے تو علم نہیں ہے، یہ تو عالم نہیں ہے، یہ فاضل نہیں ہے، یہ قاری نہیں ہے۔ دیکھیں تو جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، وہ تو دائرہ سے نکل گئے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نہ رہے جب انہوں نے نبی نہ مانا بلکہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم کی کتنی وہ خوبصورت منظر کشی ہے، وہ تصویر ہے، جیسے آج ہم اپنے کسی کو تسلیم نہیں کرتے، جو ہم سے پہلے ہم ان کی بات نہیں سنتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، بے شک تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، اور ان کی جو شان تھی، جو بڑائی تھی، آپ نے ذرا بھی ایسا نہیں کیا کہ اس میں ذرا کمی ہو جائے، آپ نے بیان کیا، اور انہوں نے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ تو یہ کتنی عظیم مثال ہے۔ تو وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، تو چلتے ہیں وقفے کی طرف، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ قبلہ علامہ غلام عباس نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب، آپ نے سیر حاصل بحث اس پہ فرمائی، اور پوری جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کا جو محاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہماری درسگاہیں ہوں، ہمارے ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں ہماری پارلیمنٹ سے لے کر دیگر تمام اداروں میں، جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق نہیں آئے گا، ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی جب مثال نہیں آئے گی، جب وہ حسن نہیں آئے گا، تو ہم بحیثیت قوم کبھی دنیا کے سامنے ہم ابھر نہیں سکتے۔ تو یہی پیغام ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا، C49 کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے یہی ہمارا یہ جو پیغام ہے علماء کرام کی طرف سے، اور بالخصوص علامہ غلام عباس نوری صاحب، پیر افضل ضیاء قادری صاحب، جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ عمل درآمد کریں، اور ہمارے اندر برداشت کا جو ہے وہ ایک مادہ پیدا ہو جائے، اور ہم کسی کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر سخت ہمت پیدا ہو جائے، اور ہمارے جو خلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی تصویر اس میں نظر آ جائے۔ تو قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد افضل ضیاء قادری صاحب، آپ کے ہم مشکور ہیں، اور جناب قبلہ علامہ غلام عباس نوری صاحب، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق پہ ہم کوئی ایک طویل جو ہے وہ ایک مفصل جو ہے ایک پروگرام ہم کر سکیں۔ تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لے کے آئے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ C49 کے ناظرین، معزز خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام پیام نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد لطیف ساجد نقشبندی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں
جو معزز مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف پروگرام کے آغاز سے قبل ان کا جو ہے تعارف وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ جو محو گفتگو ہوں گے، آپ ان کی شخصیت سے پہلے بھی واقف ہیں، چونکہ وہ پیام نور میں آپ کو 2-3 مرتبہ گفتگو فرمانے کے لیے آپ تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو پھر ایسے موتی بکھیرتے ہیں اور ایسے علمی نکات آپ عطا فرماتے ہیں کو سننے والا جو ہوتا ہے وہ آشش کا اٹھتا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے مشکور بھی ہیں۔ جناب حضرت علامہ استاد العلماء مفتی محمد افضل ضیاء قادری، محتمم جامعہ ضیاء الاسلام قطبہ، آپ تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آج ایک بڑی عظیم شخصیت اور ولولہ انگیز شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا علامہ غلام عباس نوری صاحب، محتمم جامعہ بہار مدینہ بنگلہ کمبوما، آپ بھی الحمدللہ آج کے اس پروگرام پیام نور میں آپ جلوہ گر ہیں اور آپ سے بھی انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے اخلاق حسنہ۔ آج اس دور میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ اخلاق کا ہے۔ کسی بھی شعبے میں ہم جائیں تو ہم غور کریں، اخلاق نام کی چیز ہم کو بہت کم نظر آتی ہے۔ جب کسی قوم میں سے اخلاق نکل جاتا ہے، خلق اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جو گفتگو ہوتی ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے رہن سہن کا، گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے، وہ پھر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور پھر تمام برائیاں وہاں سے جنم لیتی ہیں۔ جب گفتگو میں حسن نہ ہو، گفتگو میں اخلاق نہ ہو، اخلاق کی پستی ہو، تو پھر اخلاقی برائیاں جب آگے چلتی ہیں، پھر بہت ساری ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں بہتری لائیں، اپنے اخلاق کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جس میں سے خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئے۔ تو ہماری چونکہ مکمل زندگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس جو ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ تو ہماری گفتگو میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پاک جو ہے ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو قبلہ آج بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تشریف لے کے آئے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ ہمارے ناظرین C49 کے ناظرین کو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں C49 کی جملہ ٹیم کا، اور خصوصاً اخی محترم علامہ صاحبزادہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب، جو کہ پیام نور کے میزبان بھی ہیں اور بڑی محبت بھری شخصیت ہے، اللہ آپ کو سلامت فرمائے۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما برادر محترم علامہ غلام عباس نوری صاحب، محتمم ہیں مرکزی دارالعلوم جامعہ بہار مدینہ، قصور شریف سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کو بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جملہ ناظرین C49 چینل کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبت اور جن کا خلوص اور جن کی دعاؤں کی بدولت
آج مجھے پھر ایک مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے کہ جس کو میرے کریم رب نے قرآن کے اندر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خلق عظیم ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، حضور کا بچپن، میرے نبی کا لڑکپن، اور حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی مبارک، اور پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت نبوی سے قبل کی جو زندگی ہے، جو حضور نے مکی زندگی جسے کہتے ہیں ہم، دور مکی جو ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر اس زندگی مبارک پر بھی ہم نظر دوڑائیں تو یہ قبلہ علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے کریم رب نے بھی قرآن کے اندر اگلے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن سے لے کر لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے جو زندگی میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گزاری ہے، اس زندگی مبارکہ کے اندر آپ نے کبھی بھی بچپن سے دور نبوت کے اعلان تک میرے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم اور پھر حضور نے دغا بازی نہیں فرمائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ